बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे। इमरान खान को दो बड़ी कामयाबियां मिली हैं। पीडीएम की तरफ से दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस खारिज कर दिया गया है, जबकि इमरान खान की नहली की दरख्वास्त ज़िमनी इलेक्शन में जो 9 हल्कों में इलेक्शन हो रहे थे और उसमें जो इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे फैसलाबाद से ख़ास फरमाइश पर मुस्लिम लीग नून के आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने हुकूमती इत्तेहाद का और इलेक्शन कमीशन का वो फ़ैसला उड़ा के रख दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा बड़ी डिटेल। और हमज़ा शहबाज का वकील आबिद शेर अली पिटिशनर और हमज़ा शहबाज का वकील ये अदालत में पेश हुए और दरख्वास्त इमरान खान की थी। रिस्पोंडेंट इसमें आबिद शेर अली और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। उसकी तफसील और इलेक्शन कमीशन उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 रेफरेंस भेजे गए थे। एक रेफरेंस स्पीकर की तरफ से भेजा गया था और एक रेफरेंस था पीडीएम की तरफ से। पीडीएम ने अपने 6 एमएनएस के ज़रिए ये रेफरेंस दायर किया था और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था। इसको तोशाखाना का नाम दिया गया था। इल्ज़ाम इसमें यह लगाया गया था कि इमरान खान को जो तोशाखाना में गिफ्ट मिले हैं, जो इमरान खान ने अपने पास रख लिए, उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन के पास जमा नहीं करवाईं, जो हर साल करवानी होती हैं, और जो कागजात नामजदगी जमा करवाए जाते हैं उस वक्त जो जमा करवाई जाती हैं और छुपाए हैं, अपने असास से छुपाने का बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस पहले हुकूमत की तरफ से कहा गया और वो स्पीकर ने भेज दिया और फिर उसके बाद पीडीएम ने कहा कि हम खुद इस केस को आगे बढ़ के लड़ें और हम अपने 6 एमएनएस की तरफ से पेश होंगे, 6 एमएनएस के 6 वकला होंगे और हम अदालत में इन सारी चीज़ों को देखेंगे। आज जब उसके ऊपर समाअत हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि जनाब एक ही मामले पर 2 आप कार्रवाइयाँ हमारे ख़िलाफ़ कैसे कर सकते हैं। एक स्पीकर की तरफ से रेफरेंस भेजा गया है, वो भी यही सेम है और उसी को कॉपी पेस्ट करके रेफरेंस बना दिया है पीडीएम ने और हमारे ख़िलाफ़ पीडीएम के 6 एमएनएस की तरफ से दरख्वास्तें दायर की गई हैं। तो अब हम उसका अलग से जवाब दें, उसका अलग से जवाब दें, तो ये जब मैटर एक है तो आप 2 केस क्यों चला रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो मामला है, अगर ये दोनों रेफरेंस कायम रहते हैं तो इनका केस ज़ीरो हो जाएगा इलेक्शन कमीशन का। उनको पता था इस बात का और ये भी उनको पता था कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में कि पैरेलल 2 कार्रवाइयाँ जारी हैं और एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन में स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से और एक पीडीएम की तरफ से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको उड़ा देगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये जानते थे कि सिर्फ स्पीकर होगा ना मुखालिफ, तो स्पीकर के साथ हम अपनी कानूनी जंग लड़ सकते हैं। सरकारी वकील होगा स्पीकर का या वो कोई प्राइवेट वकील हायर करते हैं, एक ही होगा। अगर ये पीडीएम के 6 एमएनएस की दरख्वास्तें रह गईं तो ये 6 अलग से अलग बड़े बड़े वकला को हायर करेंगे और फिर जो केस है उसको मज़ीद जो है उसमें दबाव डालेंगे इलेक्शन कमीशन पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि इन एमएनएस को फारिग किया जाए। ये एमएनएस आते हैं पेशी पर और उसके बाद बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये इलेक्शन में जो हमारी दरख्वास्त है या हमारे ख़िलाफ़ जो केस है उसमें असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि जो अब स्पीकर ने ख़ुद तो आना नहीं है और उनका वकील आएगा तो वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं होती, इस वजह से इन 6 एमएनएस से हमारी जान छूटे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी और इस्तदा थी उसको इलेक्शन कमीशन ने आज मंजूर करते हुए पीडीएम का दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस खारिज कर दिया है। और जबकि जो दूसरा स्पीकर का तोशाखाना रेफरेंस है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, उस पर तो पहले समाअत हुई थी और मैंने आपको बताया था 29 अगस्त को जवाब तलब किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन जो पीडीएम का दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस था, मोहसन शाहनवाज रांझा वो उसमें उस टीम को लीड कर रहे थे जिन्होंने बाहर आके पहले ये कहा था कि इमरान खान इस तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल हो जाएंगे। आज वो खुद उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई है और उनको इलेक्शन कमीशन से फारिग कर दिया गया है। मैं ये समझता हूँ बतौर वकील, टेक्निकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तोशाखाना रेफरेंस में बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
کہ 6 سینئر وکلاء سے آپ کی جان چھوٹی ہے، اب آپ کا اور الیکشن اسپیکر کے وکیل کا مقابلہ ہے، اور اس میں پھر آرگومنٹس ہوں گے، اور اس بنیاد پر پھر الیکشن کمیشن نے ساری چیزوں کو دیکھنی ہے۔ اور پی ڈی ایم جو ہر روز آ کے وہاں پر پریس کانفرنس کر رہے تھے، کیس میں پیش ہوتے تھے، پھر پریس کانفرنس کر کے جو پروسیڈنگز ہیں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا راستہ بھی آج رک گیا ہے اور توشہ خانہ پی ڈی ایم کا خارج کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ دوسری طرف معاملہ آ جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے 9 حلقوں میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ شاید میرے خیال میں وہ واحد پہلا آدمی ہوں جس نے آپ کو ٹویٹر پر بھی اور یوٹیوب پر بھی بتایا تھا، اپنی ویڈیو میں بھی، کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان 9 کے 9 حلقوں میں الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو آرٹیکل 223 پڑھ کے سنایا تھا کہ جس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ عمران خان 9 حلقوں میں بیک وقت الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ پھر کیا ہوا کہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے 9 کے 9 حلقوں میں، اور 9 کے 9 حلقوں میں پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد نے ان کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا۔ ہر جگہ ایک ہی ان کی طرف سے گراؤنڈ لی گئی اور کہا گیا کہ عمران خان 9 حلقوں میں اکٹھا الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کا اپنا استعفیٰ بھی منظور نہیں ہوا، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھیں۔ ایک فیصلہ آباد کا جو میں نے آپ کو کہا تھا فرمائشی فیصلہ ہے، اور جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ کاش کسی اور سے پوچھ لیتا، اپنے باقی 8 جو ریٹرننگ آفیسران تھے ان سے پوچھ لیتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو کیس ہے اور یہ جو عمران خان کے کاغذات نامزدگی ہیں، یہ 9 کے 9 حلقوں میں وہی سیم ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں۔ 8 حلقوں میں وہ مان لیا جاتا ہے، ایک حلقے میں اس کو نہیں مانا جاتا۔ یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب یہ معاملہ آیا جو شاہد وحید صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب، جن کا نام عمر تا بندیال صاحب نے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر بھی دیا ہوا ہے، جس کو پی ڈی ایم نہیں کامیاب ہونے دے رہی، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل صاحب، پاکستان بار کونسل، یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جسٹس شاہد وحید صاحب کی سپریم کورٹ جانے میں۔ جسٹس شاہد وحید صاحب کے پاس اس کی سماعت تھی، وہ بطور جج کام نہیں کر رہے تھے، وہ بطور الیکشن ٹرائبونل کے ممبر کے جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے، اور قومی اسمبلی کے حلقہ NA 108 فیصل آباد سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اپیل پر سماعت ہوئی۔ مسلم لیگ نون کی امیدوار شزرہ منصب، ان کے وکیل منصور عثمان نے ٹرائبونل کے روبرو پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ NA 108 کے لیے عمران خان کا حلف نامہ قانون کے مطابق نہیں ہے، حلف نامہ عہد کمشنر سے تصدیق شدہ نہیں تھا، جس پر جسٹس شاہد وحید صاحب نے ریمارکس دی ہے کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ حلف نامہ عہد کمشنر سے تصدیق شدہ نہ ہونے کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہو سکتے۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ یہ ایسا نقص ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اگر آپ نے کوئی اعتراض ریٹرننگ افسر کے سامنے نہ اٹھایا ہو تو اپیل میں بھی آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ حلف نامے کی عہد کمشنر سے متعلق عہد کمشنر سے تصدیق والے نقطے کے علاوہ کوئی اور گراؤنڈ بتائیں۔ اب ان سے غلطی یہ ہوئی کہ یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں تو انہوں نے عثمان منصور کو کر لیا جو حمزہ شہباز کا وکیل تھا سپریم کورٹ تک، لیکن نیچے انہوں نے کیا کیا، جب ریٹرننگ افسر کے پاس اعتراضات جمع کروائے وہاں باقی اعتراضات لگائے، یہ اعتراض نہیں لگایا تھا کہ جو عمران خان کا بیان حلفی ہے وہ عہد کمشنر سے اٹیسٹڈ نہیں ہے، مصدقہ نہیں ہے، تو عدالت نے کہا کہ جو بات آپ نے نیچے نہیں کی وہ آپ اوپر نہیں کر سکتے، اپیل میں آپ وہ گراؤنڈ نہیں لے سکتے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فرما چکی ہے کہ صرف عہد کمشنر سے اگر کوئی ڈاکومنٹ ویریفائڈ نہ ہو تو صرف اس کی بنیاد پر کاغذات مسترد نہیں ہوتے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ منصور عثمان صاحب نے کہا کہ حلف نامہ تصدیق شدہ نہ ہونے کا نقص دور نہیں ہو سکتا، FBR کے ریٹرنز میں توشہ خانہ کی قیمتی اشیاء کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، 2021 کی ٹیکس ریٹرنز میں توشہ خانہ کی اشیاء لکھی گئی ہیں جبکہ سال 2020 اور 19 کی ریٹرنز میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ یہ وہی کیس ہے جو توشہ خانہ کا ہے کہ عمران خان نے اپنی جو ٹیکس ریٹرنز جمع کروائی ہیں اس میں توشہ خانہ کا 2021 کی ٹیکس ریٹرنز میں عمران خان نے دیا ہے، 2019 اور 20 کا یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیا، یہ بیسیکلی الزام ہے۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس عرصے میں توشہ خانہ سے قیمتی اشیاء نہ لی گئی ہوں، جس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ 2019 اور 2020 میں توشہ خانہ سے لی گئی اشیاء کی تفصیل ہم نے لگا دی ہے، توشہ خانہ کی اشیاء نہ لکھنے پر بھی عمران خان کا حلف نامہ ٹھیک نہیں ہے۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ اس بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا سکتے ہیں کیا؟ سیکشن 16 کہتا ہے کہ 4 بنیادوں پر کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ امیدوار کی ڈکلیریشن نامکمل یا غلط ہو تو کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں۔ عمران خان نے اہلیہ کے 4 اثاثے لکھے ہیں، عمران خان کی اہلیہ نے توشہ خانہ سے جو لیا وہ کاغذات نامزدگی میں نہیں لکھا گیا،
56 لاکھ اور 33 لاکھ کی اشیاء جو توشہ خانہ سے لی گئیں وہ نہیں لکھی، میں نے ریکارڈ میں اسے دکھایا ہے، جس کے متعلق عمران خان کے وکیل سے سوال ہونا چاہیے کیونکہ اثاثے چھپائے گئے ہیں۔ منصور عثمان نے کہا کہ عمران خان کی اہلیہ نے مارچ 2020 تا 2021 کے دوران توشہ خانہ سے 1 کروڑ 20 لاکھ کی اشیاء خریدیں۔ جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ کیا اس ٹرائبونل کو ان معاملات کی انکوائری کروانی چاہیے کہ جو آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے، یا ہم یہاں پہ انکوائری کے لیے بیٹھے ہیں؟ جس پر وکیل عثمان منصور نے کہا کہ ہم انکوائری نہیں چاہ رہے، لیکن توشہ خانہ سے خریدے گئے تحائف اگر فروخت کیے گئے ہیں تو عمران خان کی رقم عمران کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں ظاہر ہونی چاہیے۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان تحائف کو عطیہ کر دیا ہو، ایسی صورت میں ان کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ جسٹس شاہد وحید بہت لائق جج ہیں اور وہ ان کی باتوں میں جب تک وہ آئین اور قانون کی بات نہ ہو تو وہ ایسے باتوں میں آنے والے نہیں ہیں اور بڑے تگڑے جج ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر انہوں نے عطیہ کر دیے ہیں تو جو عطیہ کی جائے وہ تو نہیں شامل ہوتی، وہ تو کاغذات نامزدگی میں یا اپنی ریٹرن میں جمع نہیں کروائی جاتی۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ منصور عثمان نے کہا کہ عطیہ کی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا لازم نہیں، مگر اس کے حقائق کا علم ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد منصور عثمان کے دلائل مسترد کر دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جو درخواست تھی اس کو منظور کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اب وہ فیصل آباد سے بھی الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے ہیں، اور جو عمران خان کو ان 9 ضمنی الیکشنز میں نااہل کروانے کا حربہ تھا وہ آخری حربہ بھی آج ناکام ہو گیا ہے۔ عمران خان 9 حلقوں میں الیکشن کے اہل ہو گئے ہیں، اب آگے میدان میں مقابلہ ہے اور میدان میں یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ٹیکنیکل گراؤنڈز بھی اتنی آسان نہیں ہیں۔ یہ اب 2022 ہے اور چیزیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں، ایک ایک چیز قوم کے سامنے ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے جو رپورٹرز ہوتے تھے، یہ جتنی بھی ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے جو سینئر رپورٹرز ہیں وہ بڑے چینلز کے تھے، ان کو مینیج کیا ہوا تھا، وہ بات کرتے تھے جو ان کے وکیل بات کرتے تھے، باقی باتیں یہ قوم کو نہیں بتاتے تھے، اور چلتا تھا چند ایک ٹی وی چینلز تھے یا اس سے پہلے اخبارات تھیں، جو وہ کہہ دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ میٹرک اور ایف اے پاس وہاں پہ کھڑے تھے اور وہ مافیا بن چکے تھے، وہ یہ مینیج کرنا جانتے ہیں۔ یہ تمام جو سینئر رپورٹرز تھے ان کو یہ نوازتے تھے اور اپنی مرضی کی خبریں، عوام کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے خلاف کیس ہے کیا اور اس کیس میں کیا بنا۔ اب عوام کو بتانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، وہ ایکچول جو عدالت کے اندر کی کارروائی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، اور عوام کو پتہ ہے کہ یہ ان کے حق میں بھی فیصلہ آ جائے تو عوام جانتی ہے کہ اصل فیصلہ کیا تھا۔ انشاءاللہ جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔